की सेहत के मसाइल पर खुश आमदीद तमाम देखने वालों को सिटी 41 की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रोज़ा जो है वो बेहतर अंदाज में गुजर रहा होगा और इबादत अल्लाह ताला आप सबकी कबूल व मंजूर फरमाए। जितना ज़रूरी इस माह में इबादत करना है उतना ही ज़रूरी अपनी सेहत का ख्याल रखना भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है सहरी में बहुत कम खाना पीना करते हैं, लेकिन इफ्तार का दस्तरख्वान हमारा जो है वो चीज़ों से बेशुमार नेमतों से भरा तो होता है, लेकिन उसमें अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, अगर आप जो है खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसको नुकसान पहुंचता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर ज़रूर कंसर्न शो करें, ज़रूर इस माह को जो है एक गोल्डन चांस समझें और ख़ुद की डाइट को इस तरह से मेंटेन करें कि आप मोटापे जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। आज के दौर में हर कोई जो है वो वज़न कम करना चाहता है, मोटापे से छुटकारा तो हासिल करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो खाने पीने पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना इन्वेस्टमेंट के आपको कोई अच्छा आउटकम मिले? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और रमज़ान क्योंकि एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसकी वैसे ही इबादत भी बढ़ जाती हैं, वैसे ही आपकी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी भी उस तरह से होती है, आपका पूरा शेड्यूल उस तरह से होता है कि बड़े ही अच्छे से अगर आप चाहें तो मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें कैसा डाइट प्लान आपका होना चाहिए, किस तरह की रूटीन को आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें जो है आपको सहरी में इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरह की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको इफ्तार में करना चाहिए, ताकि आप इस एक माह में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना वज़न भी कम कर सकें। ओबेसिटी क्योंकि बढ़ती हुई एक जो है बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और हमारे बच्चों में भी बड़ी तेज़ी से ये पाई जा रही है। तो इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जावेद हैं, सीनियर रजिस्ट्रार एलाइड हॉस्पिटल और जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी ऑफ सर्जन्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। रोज़ा कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है? रमज़ान का आगाज़ अच्छा हुआ? बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला। चलें, अल्लाह करे कि इसी तरह से बरकतें जो हैं वो आप पे अल्लाह की बनी रहें। और सेहत के हवाले से अगर हम डॉक्टर साहब बात करें तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है, बीमारी ही इसे कहा जाएगा क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल को मुतासिर करती है। बहुत सारी मज़ीद बीमारियों की जो है इसे जड़ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मोटापे को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशली क्योंकि रमज़ान एक बड़ा ही गोल्डन चांस है उन तमाम लोगों के लिए जो ओबेसिटी से परेशान हैं और मोटापे से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके सवाल का। काफ़ी चीज़ें तो आपने अपने सवाल में ही डिफाइन कर दी कि मोटापा क्या करता है। तो आपका जो मैडम बेसिकली सवाल है उसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मोटापे की जो मेन 2-3 काजेज़ हैं, रूट काजेज़, उनमें एक तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें हम ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो बैठ के गुजारते हैं, दफ्तरों में, घरों में, आजकल की जिद्दत की वजह से। जी। दूसरा, इसमें कुछ ग़िज़ाई अमलियात शामिल हैं। आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में बहुत से लोग आजकल फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ है सेहतमंद चीज़ों का ना खाना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइबर, सब्जियां, सैलेड, उनका लोगों ने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो इसको, इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए इन्हीं तीनों सवालों के आप अगर जवाब दें तो आपको उसका हल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज लेके आते हैं, आप प्रॉपर वॉक करते हैं, आप जिम जाते हैं, तो आप इस डिजीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं बड़ा इजीली, बहुत इजीली होता है। दूसरा, आप अगर बाहर की चीज़ें जिनमें गंदी चिकनाई डाली जाती है, जिसको हम बैड फैट कहते हैं या उर्फ़े आम में बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो उसको आपको खाना तर्क करना पड़ेगा। क्योंकि पुराने दौर में ये चीज़ें होती नहीं थी, लोग घरों में चीज़ें बनाते थे, आपकी माएँ, दादियाँ वगैरह आपने देखा होगा, वो घरों में चीज़ें बना के आपको देते थे, वो खालिश होती थी और उनमें जो अच्छी चिकनाई का कंटेंट है वो ज़्यादा होता था, जैसे देसी घी हो गया, मक्खन हो गया। लम्हा फिक्रिया ये है कि अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मुआशरे में आजकल ये चीज़ें भी जाली मिलती है, लाइक आपको असल चीज़ ये आजकल नहीं मौजूद, नहीं अवेलेबल, नहीं मिलती। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी है और आप बाहर की चीज़ें भी खाना तर्क नहीं कर पा रहे, तो फिर आप हेल्दी डाइट भी साथ इंक्लूड करें उसके। हेल्दी डाइट से मुराद मेरा होता है कि जिसमें आपके फल हों, सब्जियां हों, मुतवाज़िन ग़िज़ा हो। बिल्कुल सही। तो उससे भी आपका जो फाइबर है वो बाकायदा आपके जिस्म में इस तरह से काम करता है जिस तरह आप लोग घरों में, लाइक फॉर एग्जांपल ये मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जिस तरह हमारे घर में गंदगी आ जाती है हम पोछा करते हैं, तो इसी तरह फाइबर हमारे ब्लड में जाके उस फैट को जो है वो साफ करता है।
بالکل صحیح. تو یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جن کو اپنا کے ہر انسان جو ہے وہ اپنے ریسورسز میں رہتا ہوا ایزیلی اوبیسٹی کو اوورکم کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل اپنی ڈائٹ سے جو ہے فیٹس کو ہٹا دینا کیا ٹھیک ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے گڈ فیٹس ہیں, بیڈ فیٹس ہیں, تو اس کا تھوڑا سا ڈفرینس بتائیے گا, اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کی تاکہ دیکھنے والی آڈینس کو سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ گڈ فیٹس کا انٹیک کریں اور بیڈ فیٹس جو ہے اوائڈ کریں. جی, تو اس میں ہوتا ہے میڈم کہ آپ کے سوال کا جواب ایسے میں دوں گا کہ آپ بالکل بھی ترک نہیں کر سکتے چکنائی کو. جی. کیونکہ فیٹ آپ کے جسم کا جو ہے وہ 30-40% حصہ جو ہے وہ فیٹ پہ مشتمل ہے. فیٹ آپ کے نارمل جو فنکشن ہے باڈی کے, جن میں آپ کی نسوں کی کنڈکشن, نرو کنڈکشن جسے ہم کہتے ہیں, اس میں آپ کے جسم کو متوازن رکھنے کے لیے, اس کی اسٹیبلٹی میں, اس کو جو ہے آپ کے بیلنس کے لیے بڑی ضروری ہے. اور بعض اوقات کچھ کنڈیشنز میں یہی فیٹ ہے جو آپ کو چکنائی پرووائڈ کرتی ہے, طاقت پرووائڈ کرتی ہے. جب آپ کے فار ایگزامپل کچھ لوگوں میں کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, فار ایگزامپل کینسر کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ لوگ کھانا ترک کر دیتے ہیں, تو ان لوگوں میں پھر جو قدرت نے ایک نظام ہمارے جسم میں بنایا نا چربی کا, یہاں سے ہی گلوکوز بننا شروع ہو جاتا ہے, چربی کنورٹ ہو جاتی ہے گلوکوز کی شکل میں. جی, تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوکونیوجینیسس, یعنی ایک گلوکوز بننے کا عمل چربی سے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, تو اس لیے اس کو ہم ترک تو نہیں کر سکتے. اب میں آؤں گا آپ کے دوسرے سوال کی طرف. دوسرے سوال میں آپ نے پوچھا اچھی اور بری چربی کیا ہوتی ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں کے دماغوں میں بہت سے سوال ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں, کیا نہیں ہے. تو اس میں ہمارے پاس میڈم جو ہوتا ہے نا وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم کو ہم کہتے ہیں LDL, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لو ڈینسٹی لائپوپروٹینز. بیسیکلی یہ ایک فیٹ کی قسم ہے جو کہ ہمارے عام کھانے کی چیزوں میں پائی جاتی ہے, کثرت سے پائی جاتی ہے. دوسری فیٹ کو ہم کہتے ہیں HDL, ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹینز. تو یہ 2 قسمیں جن کو حرف عام میں جو LDL ہے اس کو گندی چکنائی کہا جاتا ہے, جو HDL ہے اس کو اچھی چکنائی کہا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کے گھی کے ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے انرچڈ ود HDL. تو HDL جو ہے وہ ہماری انفارچونیٹلی خوراک کا بہت کم حصہ ہے. HDL ہم جو دیسی گھی میں لے سکتے ہیں, اولیو آئل میں آپ لے سکتے ہیں, آپ سرسوں کے تیل میں لے سکتے ہیں, اس طرح کی چیزوں میں HDL بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو لوگ HDL کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا, لائک بیلنسڈ. جی, تو اگر آپ بیلنسڈ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا وہ بھی ایک اسی طرح کام کرتا ہے, وہ LDL کی پھر ریشو کم کر دیتا ہے. HDL کی ریشو اوپر آ جاتی ہے, LDL کی نیچے چلی جاتی ہے, تو آپ سیف ہو جاتے ہیں بیماریوں سے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو چائلڈ اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے کہ بچوں میں موٹاپے کی جو بیماری ہے اور اس میں جو ریشو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے بڑی اسپیڈ اپلی جو ہے وہ گرو ہو رہی ہے. جی, اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 20 لوگوں کی جو تعداد ہے وہ 1 خرب کے قریب ہے. اچھا. جی, اور پاکستان 99 نمبر پہ ہے اوبیسٹی کی جو ایک لسٹ ہے WHO کی, اس میں. اور ابھی کرنٹلی پاکستان میں تقریباً 23% لوگ اوبیس ہیں, اوبیس یا اوور ویٹ کہہ لیں, ان دونوں کیٹیگریز میں پائے جاتے ہیں. تو تقریباً یہ 6.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں پاکستان میں. اور 2030 تک WHO کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ تعداد بڑھ کے 10 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ بچوں میں اوبیسٹی کیوں ہو رہی ہے. تو اس میں جو 2-3 مین ریزن سامنے آتی ہیں نا, ایک تو یہی ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بہت زیادہ فاسٹ فوڈ ٹائپ بچے ہیں. یہ مطلب جس طرح پہلے بچے تھے کہ اپنے وقت پہ صبح ناشتہ کیا جو والدہ نے بنا کے دے دیا, پھر چھٹی ہوئی اسکول سے, وہاں بھی ایک ہیکٹک روٹین بچوں کو ہوتی تھی. اب تو بچوں کے اسکول بھی اس طرح کے بن گئے ہیں کہ وہ وہاں پر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے سٹی 41 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں. بندوں پر بے شمار رحمت کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور صحت ہزار نعمت ہے, اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑھتے ہوئے دور میں جس طرح سے ہم جدت کی جانب جا رہے ہیں, بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی صحت کو نگلیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے ساتھ اور بھی بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے, تو موٹاپے سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور رب کی ذات نے اتنا خوبصورت مہینے سے ہمیں نوازا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے پاس ایک ایسی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے موٹاپے پہ جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں. وہ کیسے, اسی کے حوالے سے مزید بات کریں گے. اور بچوں میں اوبیسٹی کے سب سے مین کازز کیا ہیں یہ ہم جانیں گے ڈاکٹر رضوان سے. ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ بچوں میں جو ہے موٹاپے کی بڑھتی ہوئی جو شرح ہے اس کی کیا پیچھے مین ریزن کیا ہے؟ جی, موٹاپے کی جو بچوں میں ریزنز ہیں مین, ان میں عام طور
طور پہ ایک یا دو ریزنس ہی جو دیکھی گئی ہیں آج تک. ان میں نمبر 1 چیز جو ہے وہ ایک جینیٹک کنڈیشن ہے جس میں جینیاتی طور پہ ان کے والدین کی طرف سے انہیں موٹاپا جو ہے وہ مل رہا ہے آج کل, اس کی شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا ہے فوڈ. اگین فوڈ جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہر چین میں ایک گولڈن اس کا کنیکٹر ملے گا. ہر جگہ جہاں آپ دیکھیں گے فوڈ آ جائے گی. وہی بات ہے کہ فوڈ میں وہی میں تو ڈرٹی کہوں گا, ڈرٹی میل. بچے جو ہیں وہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں پتہ نہیں کہاں چیزیں بنتی ہیں, کس طرح بنتی ہیں, وہ کھاتے ہیں. اور آپ بچوں کا لائف سٹائل دیکھیں کہ وہ انہی چیزوں کو لائک کرتے ہیں. ہاں جی, وہ 3 وقت گھر کی روٹی یا گھر کے کھانا یا فروٹ یا سبزی وہ چیزیں لائک نہیں کرتے. بلکہ آج کل کے بچوں نے سبزی اور فروٹ سے تو بہت ہی دوری اختیار کر لی ہے. یا تو جنک فوڈ پہ چلے گئے ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گلی محلوں کی دکانوں پہ جو ملتی ہیں سستی ہمارے پاس اسنیکس جو آتے ہیں وہ کھانے سے جو ہے طبیعت بچوں کی خاصی خراب ہوتی ہے. جی جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور یہ صرف سستی کمپنیاں نہیں, تمام کمپنیوں کے اسنیکس جو ہیں وہ آلموسٹ ان میں ان کی تقریباً جو کمپوزیشن ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. کچھ اچھا تیل ڈال دیتے ہوں گے, کچھ برا ڈال دیتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ بچوں کی عادت کو بدلنا ہوگا ہمیں. یہ جو ملٹیپل بچے چیزیں کھاتے ہیں اور اس کا رجحان ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. ایک بچے کو دیکھ کے دوسرا بچہ بھی وہی چیز مانگتا ہے. آپ کے بھی گھروں میں بچے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک بچہ کھاتا ہے کوئی چیز تو دوسرا بچہ اس کو دیکھ کے وہی چیز مانگتا ہے کہ مجھے بھی یہی چاہیے. تو ہمیں اس چیز کو, میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا ہماری اتھارٹیز کو بھی سوچنا ہوگا. ایک ڈائٹ پلان اسکولز میں, اسکول ایجوکیشن کے نام پہ پہلے ایک محکمہ ہوتا تھا, بڑا اچھا کام کرتا تھا. اسکول نیوٹریشن پروگرام ہوتے تھے جو بچوں کو باقاعدہ ایک پلان دیتے تھے کہ آپ نے پورے ہفتے میں کس طرح چیزیں کھانی ہے, کیا کھانا ہے. تو اس کی تھوڑی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے آج کل کے دور میں. تو آپ کے توسط سے میں گورنمنٹ کو بھی اور ہماری جو سی ایم ہے ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اس پروگرام کو دوبارہ شروع کریں. یہ اتنا اہم ہے, یقین کریں کہ پریونشن جو ہے نا وہ از مچ مور امپورٹنٹ دین ٹریٹمنٹ. اگر آپ چیزوں کو پریونٹ کر لیں گے, روک لیں گے, تو آپ کو آپ دیکھیں آپ پریونشن پہ میں آپ کا صرف اس پہ 1 منٹ اور لوں گا کہ پریونشن اگر آپ کرتے ہیں تو آپ علاج کی بجائے 1 روپے کی چیز سے کروڑوں کی چیزیں بچا کے آپ اپنا جو بجٹ ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ کتنا ایک امپورٹنٹ چیز ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے بات کی کہ موٹاپا اور بھی بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے, اسی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے پتے کی بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے بیماری نظر آتی ہے. پتا بڑھنے لگتا ہے, لوگوں کو پتھری ہو جاتی ہے اور پھر اس طرح کی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو نکلوانا پڑتا ہے. تو وہ اس طرح کے پیشنٹس کیا کریں, وہ کس طرح کی روٹین اور کس طرح کا لائف سٹائل ان کا ہونا چاہیے؟ جی آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھتا ہوا کولیسٹرول اور اس کے پیچھے اوبیسٹی اس کی کاز, یہ پتے کی بیماری, اس کو پتے کی پتھری کہا جاتا ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم کولیلیتھیاسس کہتے ہیں. پاکستان میں تقریباً ہر 1 میں سے 9واں بندہ, جن میں خصوصی طور پہ خاتون جو حضرات وہ زیادہ شامل ہیں جن کی عمر تقریباً 40 سال سے اوپر ہوتی ہے اور تقریباً وہ کہہ لیں کہ میرڈ ہوتی ہیں. اب تو سنگل میں بھی خیر ان کی شرح بڑھ گئی ہے. تو یہ ان خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے اور ہر 1 میں سے 8 انسان کو پتے کی پتھری کا مرض لاحق ہے. اس کے پیچھے بھی اگر آپ دوبارہ سے ان باتوں کو دیکھیں گے, آپ دوبارہ سے جا کے چیزیں دہرائیں گے, پاس میں جا کے دیکھیں تو وہ جو انسان جس کو پتے کی پتھری ہوئی ہے اس کا لائف سٹائل, اس کا ڈائٹری سٹائل اور سرٹن رسک فیکٹرز, فار ایگزامپل اوبیسٹی, یہ آپ کو ملیں گے, یہ ملتے ہیں. اور ہم چونکہ روٹین میں ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ میں کیا کیا مسائل تھے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کا لائف سٹائل ایسا ہے, وہ سارا دن بازار بیٹھتا ہے, باہر کی چیزیں کھاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کھا رہا ہے, بیڈ کولیسٹرول بہت لے رہا ہے. بالکل. تو LDL ایک لیڈنگ کاز ہے اس کولیسٹرول کا بڑھنے کا بلڈ میں, اور دین الٹیمیٹلی سٹون فارمیشن کا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو کولیسٹرول سٹون ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ, اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے پاسبل ہے, کس طرح کے اس کے جو ہے علاج کیسا اس کا ہے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. جی اس میں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس سوال پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سرجری کا ہی سنتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پتے میں پتھری ہوگی تو سرجری ہو جائے گی. تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے. پتے کا جو علاج ہے میڈم یہ بیسیکلی 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے. نمبر 1 طریقہ ہے جو کچھ دوائیاں مارکیٹ میں دنیا میں بہت سی ریسرچ ہوئی ہے, تو اس میں کچھ ایسی دوائیاں بھی اب آ گئی ہیں جو چھوٹے سٹونز, جن کو ہم عام طور پہ اپنی زبان میں ریت کہتے ہیں پتے کی, ان کے لیے عام طور پہ دی جاتی ہیں, جس سے آہستہ آہستہ وہ پتے سے ریت نکل جاتی ہے. تو وہ کچھ لوگ, کچھ پرسنٹیج, بہت ہی چھوٹی سی پاپولیشن ہے وہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن میجورٹی آف دا جو لوگ ہیں
کہہ لیں کہ آپ مور دین 90% لوگ جو پتے کی پتھری میں مبتلا ہیں ان کو الٹیمیٹلی اینڈ اپ ہونا پڑتا ہے پتے کی سرجری کے ساتھ. پتے کی جو سرجری ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اور آپ کے چینل کے توسط سے میں دینا بھی چاہتا ہوں کہ پتے کی پتھری جب آپ کو معلوم ہو جائے کسی انسان میں ہے, کسی اس کے رشتہ دار میں ہے, تو اس کو ایز سون ایز پاسبل اپنی پہلی فرصت میں اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں, سرجری کروائیں, اس لیے کہ وہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت سے پرابلم کھڑے کر سکتی ہے, جس میں پتے کے زخم ہیں, جس میں کہ لبلبے کی سوزش ہے, تو الٹیمیٹلی آپ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ان تمام بیماریوں کی جڑ موٹاپا ہے, اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے کہ رمضان المبارک بھی چل رہا ہے, بڑا بابرکت مہینہ ہے, تو ہماری سحر اور افطار کس طرح کی ہونی چاہیے, ہمارے دسترخوان میں کس طرح کے کھانے ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور موٹاپے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی دیگر بیماریاں ہیں ان سے بھی بچ سکیں. جی آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے, اور اکثر لوگوں کو اس پہ بھی ابہام ہوتا ہے کہ ہم کیا کھائیں, جی, اور اپنی طرف سے وہ جو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہیلدی ہوتی ہیں, تو اس پہ بڑا ایک مسئلہ ہے. تو میں اس پہ ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے میری اوپینین ہے کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے نا نمبر 1 وہ بیلنس ہونی چاہیے. تو بیلنس ڈائٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آپ اپنی خوراک کے اندر پراپر سلاد, دہی, جو آپ کی چکی کا آٹا ہے اس کی روٹی شامل کریں, چکنائی سے بچیں, تیل سے بچیں, ان چیزوں سے بچیں. گوشت کو آپ یوز کریں, ہم منع نہیں کرتے, بٹ اس کو اس طرح یوز کریں کہ جیسے اس کو یوز کرنے کا حق ہے. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ لوگ جب چیز کھانا شروع کرتے ہیں نا, کوئی بھی ان کو پسند آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ بڑے بڑے یہ جو ہمارے بناتی ہیں کمپنیاں برگرز اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ لوگ اس کو اپنا ایک ٹیگ بنا لیتے ہیں. اور بڑا یہ گھروں میں عام سی چیز ہے کہ جو ہم کھانے لگتے ہیں اگر ہمیں اچھا لگ جاتا ہے تو ہم اسے ڈیلی بیسس پہ اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے. اور کس طرح کے فروٹس کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے, پانی کا انٹیک کتنا ہونا چاہیے, اسی حوالے سے بھی ہم مزید جانیں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. سٹی 41 کی خصوصی نشریات رمضان مہربان آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو ہے صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جیسے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو کس طرح کی ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے, کس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, پانی کا انٹیک کتنا ہونا چاہیے, اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں کتنی ہونی چاہیے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ڈاکٹر رضوان آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح کا جو ہے وہ آپ کی سحر اور افطار میں جو ہے وہ میل کا شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. جی, شہر کے بارے میں تو میں آپ کو شاید بتا چکا ہوں. افطار میں جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ افطار ہم کس طرح کریں. تو افطار میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بندہ سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے, بھوکا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ فوری میں جو ہے وہ جو چیزیں میرے سامنے پڑی ہے, چونکہ ان کی اسمیل ہوتی ہے, بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے, فریگرنس کہہ لیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, وہ بندے کو اس وقت گھما دیتی ہے. تو لوگوں کا قابو نہیں رہتا اس وقت. تو وہاں پر ایک تو تھوڑا سا صبر و تحمل کھانے میں, کہ آپ نے جو چیز کھانی ہے اس کو اتنا سا کھائیں جتنا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت کھایا کیا جائے. بالکل آپ کھائیں, سموسے بھی کھائیں, پکوڑے بھی کھائیں, چونکہ وہ آپ کے گھر میں بن رہے ہیں, تو دے آر فار مچ بیٹر دین جو باہر کی چیزیں آپ کھا رہے ہیں, تو ان کو آپ ایک حد تک کھائیں. جو امپورٹنٹ چیز یہاں کھانے والی ہے نا وہ میں کہوں گا فروٹ چاٹ ہے. اوکے, جو نیچرل آپ 10-12 قسم کے یا 8-7 قسم کے فروٹ ہیں, ان کو آپ ڈیزالو کر کے ایک حل کر کے ان کے اوپر تھوڑا سا مسالہ ڈال کے کھا لیتے ہیں, وہ ان سب چیزوں سے سپیریئر ہے, اس لیے کہ اس میں آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ مل رہے ہیں جو کہ آپ کی اوبیسٹی کو, آپ کے جسم کی باقی بیماریوں کو دور کر رہے ہیں. اور آپ پرسسٹنٹلی اگر کھاتے ہیں فروٹ چاٹ تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کے لیے بڑی ایک اچھی چیز ہے, اور کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو میٹھی چٹنی ہے ان سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے, یہ بھی بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ لوگ گھروں میں نا ڈفرینٹ طرح کی چٹنیاں اور مسالے بنا لیتے ہیں, اور پھر اس میں کہتے ہیں ہم نے بڑا ہیلدی جو ہے وہ روزے میں افطار کیا. جیسے آپ نے کہا کہ بظاہر وہ ہیلدی لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا ہیلدی ہوتا نہیں ہے. جی, اس میں میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, کہ جتنی چیزیں آپ کو دیکھنے میں اور کھانے میں اور ان کی جو ہے خوشبو سے سہانی لگتی ہیں وہ آپ کے لیے اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں. اچھا. اور جتنی چیزیں جن کی کوئی فریگرنس نہیں ہوتی, جن کا کوئی بالکل آپ نے ورڈ اچھا یوز کیا, اٹریکٹ نہیں کر رہی. جیسے ہم آپ کسی بچے کو دکھائیں گے بیٹا یہ گاجر ہے تم نے کھانی ہے, وہ اٹریکٹ نہیں کرے گی. بٹ وہ جتنی بھی ایسی, اور مجھے ان کی بات بڑی سمجھ آئی, اور یقین کریں میں نے پھر اس پہ تھوڑا ورک کیا اور میں نے دیکھا جتنی بھی چیزیں آپ کو اچھی لگے گی نا بناوٹ سے, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گی. اور اس میں زیادہ تر چیزیں کون سی آتی ہیں جو ہم خود بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی چیزیں ہیں نا
वो सारी आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे यार ये तो छोटा सा सेब खाया क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। यकीन करें उन चीजों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बड़ी बड़ी कीमोथेरेपीज को, आपकी महंगी महंगी दवाइयों को भी जो है वो पीछे छोड़ दी। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप दिन में एक सेब खाते हैं तो वो आपको डॉक्टर से दूर रखता है, तो उसका मकसद यही है कि आपको सेहतमंद रखता है। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल, जो मुनासिब इस्तेमाल है वो कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि डेस्क जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो रमजान का महीना ऐसे एम्प्लॉयज, क्योंकि जारी बात है कि ऑफिस की रूटीन तो चली रही है सबकी, तो वो किस तरह से अपने आप को जो है वो फिजिकली एक्टिव कर सकते हैं, उनको किस तरह से जो है वो अपनी एक्टिविटी रखनी चाहिए? देखिए, इस पे एक बड़ा आसान हल जो है ना आजकल की टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है, जिसको हम एंड्रॉयड या दूसरी मोबाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो हमें एक रिमाइंडर देता है जी। पानी के ग्लास पीने का। हाँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मल रूटीन एक इंसान की 6 से 8 ग्लास होनी चाहिए इन एवरी कंडीशन। ये हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। इससे आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन है, जिसपे आपकी बॉडी ने खड़े होना है या चलना है, बुनियादी जो आपके सेल्स का फंक्शन है वो चलता रहेगा। तो हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम जब बिजी हो जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि पानी भी पीना है। जब कहीं प्यास बहुत ज्यादा इंटेंस थर्स्ट की हमें डिजायर हुई तो हमने पानी पी लिया, और वो भी थोड़ा बहुत पी के छोड़ दिया। पानी से ज्यादा चीजें जो आजकल हम यूज कर रहे हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। बिल्कुल। और पानी को छोड़ने की एक वजह भी ये है कि आप कुछ किसी भी जगह जाते हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक पेश कर दिया जाता है, आप उसको पीते हैं, उससे आपकी प्यास बुझ जाती है। पानी की आपकी जो है वो जो आपको एक रिक्वायरमेंट थी वो आपने वहां से ले ली, जो कि एक कार्बोनेटेड वाटर है और आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो हम ऐसी चीजें लेते हैं, ये हमें लेके जाती है मल्टीपल बीमारियों की तरफ, जिसमें डिस्लिपिडीमिया एक कंडीशन है, जिसके अंदर हमारे ट्राइग्लिसराइड, आपने नाम सुना होगा, जिसको मीठी चर्बी भी कहते हैं अपनी जुबान में। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के यूज से। आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली वो लीड करते हैं कार्डियक डिजीज को। आपने सुना होगा आजकल बहुत से यंग लोग जो हैं उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये एक मेन रीजन है कोल्ड ड्रिंक्स। दूसरा, रमजान में चूंकि एक हमारा ट्रेंड सेट हो गया 20-25 साल से, हमने मशरूब पीने हैं, रूह अफ़ज़ा, जामी शीरी, तो हम जब कलर ड्रिंक पी लेते हैं ना तो हमारी वो रूटीन खत्म हो जाती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि वो अपना रोजा इफ्तार करते थे खजूर और पानी के साथ, सादा पानी के साथ। तो सादा पानी को आप रूटीन बनाएं। सहरी में भी मेरे ख्याल से अगर आप सहर खाने से पहले, बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो है फ्रूट्स का जो है एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जो है मोटापे से बच सके। डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरती से जो है वो लोगों को गाइड किया कि किस तरह से इस महीने से भरपूर अंदाज से हम मुस्तफीद हो सकते हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।